Dear student, welcome to Special Education with Hamid Naqvi. The topic for today is Linguistic Skills, and it is Unit 3 of Allama Iqbal Open University Code 3604. Let's start. सबसे पहले हम तारीफ करते हैं linguistics होती क्या है. Linguistics is the scientific study of language. क्या है जी? Linguistic is the scientific study of language. It focuses on sounds, words, structure of words, sentences, meanings, and grammar rules. So, इन तमाम चीज़ों का जो हम साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं और इसकी हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम साउंड्स, आवाज़ें, वर्ड्स, अल्फाज बनते कैसे हैं, सिंटेक्स, और फिर सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, फिर मीनिंग्स कैसे अखज़ करते हैं हम लोग, और पूरी लैंग्वेज किन ग्रामर रूल्स के ऊपर चल रही है, वो पूरी ग्रामर किन रूल्स के ऊपर चल रही है, वो हम देखते हैं. लिंग्विस्टिक को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. लिंग्विस्टिक्स स्टडीज ह्यूमन लैंग्वेज, व्हाट इज इट्स नेचर, how it works, and how it is put together. In other words, human language is made up of various building blocks of different types and sizes. So, अभी हम कुछ क्लियर हुए कि लिंग्विस्टिक्स क्या होती है जी. अब हम आगे बढ़ रहे हैं जी कि लैंग्वेज और लैंग्वेज एक्विजिशन थियरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं. द एब्सेंस ऑफ एविडेंस अबाउट द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज सर्टनली हैजंट डिस्करेज स्पेकुलेशन अबाउट इट. हमें कोई मुस्तनद किस्म की हमारे पास शवायद नहीं है कि ज़ुबान कैसे शुरू हुई. जब से इंसान महर वजूद में आया वो कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन ये ज़ुबान शुरू कैसे हुई इसके बारे में हम यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते. अलबत्ता स्पेकुलेट ज़रूर कर सकते हैं. इसलिए पिछले कई सदियों से कुछ इस सिलसिले में थियरीज जो है सामने आई हैं कि लैंग्वेज कैसे स्टार्ट हुई. सो थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज में मुख्तलिफ जो थियरीज पेश की गई हैं, उनमें से कुछ का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे. मसलन द बाव वाव थियरी, द डिंग डोंग थियरी, द ला ला थियरी, द पू पू थियरी और द यो यी हो थियरी. अजीब गरीब नाम है. सबसे पहले द बाव वाव थियरी. According to this theory, language began when our ancestors started imitating the natural sounds around them. इस theory के मुताबिक हमारे जो आबाओ अजदाद से शुरू में जब जो है वो शुरुआत हुई इंसानी तारीख की, तो जो हमारे आबाओ अजदाद हैं उन्होंने बोलना शुरू किया अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों से को इमिटेट करके, उनके नकल करके, चाहे वो किसी किस्म की आवाज़ें थी जो कुदरती आवाज़ें थी, जैसे आबशार की आवाज़ है, पानी की आवाज़ है, हवा की आवाज़ है, बिल्ली कुत्ते की आवाज़ है, या किसी परिंदे की आवाज़ है. इसके ऊपर ज़ाहिर तनकीद भी, हर थ्योरी के ऊपर तनकीद होती है. इसके ऊपर तनकीद ये की जाती है कि वो कुदरत से तो ज़्यादा आवाज़ें हमें नहीं मिलती हैं. रिलेटिवली वेरी फ्यू वर्ड्स
اینڈ دیز ورڈز ویری فرام ون لینگویج ٹو اندر. اب قدرت تو ہر جگہ پہ ایک تھی, یعنی کہ پانی کی آواز, کتے کی آواز, بلی کی آواز, پھر فرق کیوں ہوا لینگویجز میں, یہ سب سے بڑی اس کے اوپر کرٹیسزم ہے. دوسری تھیری جو ہم جس کا ہم سامنا کرتے ہیں یا ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں وہ ڈنگ ڈانگ تھیری ہے. یہ تھیری اس کو پلیٹو نے اور پائتھاگوراس نے بھی اس کو تائید کی ہے کہ یہ تھیری کہتی ہے کہ اسپیچ اروز ان ریسپانس ٹو اسینشیل کوالٹیز آف آبجیکٹس ان دا انوائرمنٹ. جو انوائرمنٹ میں چیزیں ہیں ان کی جو بیسک کریکٹرسٹکس ہے ان کے جو ہے نا وہ ساتھ مطابقت رکھتی ہیں ہماری آوازیں. دا اوریجنل ساؤنڈ پیپل میڈ ور سپوزرلی ان ہارمنی ود دا ورلڈ اراؤنڈ دیم. اور اس کے اوپر بھی کرٹیسزم ہے کہ اپارٹ فرام سم ریئر انسٹنسز آف ساؤنڈ سمبولزم دیر از نو پرسویسو. چند جو ہے نا ایسی ہمیں انسٹنسز ملتی ہیں جب کہ ارد گرد کی آوازوں سے جو ہے وہ ہم نے وہ لینگویج میں شامل ہو گئی, ورنہ عام طور پہ لینگویج جو میکسیمم جو اس کے ورڈز ہیں یا سینٹنسز ہیں یا جو بھی ہے وہ اس سے تعلق نہیں بنتا. پھر ایک اور تھیری ہے جی دی لا تھیری. دا ڈینش لنگوسٹ اوٹو جسپرسن suggested that language may have developed from sound associated with love, play, especially songs. یہ لا تھیری. اس کے اوپر کرٹیسزم یہ ہے کہ ڈیوڈ کرسٹل نوٹس ان ہاؤ لینگویجز ورک that this theory fails to account for the gap between the emotional and the rational aspects of speech expressions. یہ جو ہے ہماری زندگی یہ صرف انہی چیزوں پہ محیط نہیں ہے بلکہ اس میں کافی جو ہے وہ ریشنل ایلیمنٹس بھی ہیں. تو دا پھو تھیری ایک اور تھیری ہے جی. دس تھیری holds that speech begin with interjections, spontaneous cries of pain. جو ہے جو ہم جو ہمیں کوئی جو اچانک بے ساختہ ہم جو آواز نکالتے ہیں درد بھری یا جذبات سے بھرپور یا خوشی والی, کوئی بھی ایکسپریشن ایکسپریس کرتے ہیں, اس سے لینگویج ڈیولپ ہوئی ہے. ظاہر ہے اس کے اوپر بھی جو تنقید آئی اور جائز تنقید ہے کہ مینی لینگویجز ڈز ناٹ کنٹین مینی انٹرجیکشن, کہ کچھ لینگویجز میں تو انٹرجیکشن سرے سے ہی نہیں ہے. سو اس پہ تو یہ تھیری جو لینگویج کی ہے وہ اپلائی کرتی ہی نہیں ہے. پھر یہ ہے ایک اور تھیری ہے جی دا یو ہی ہو تھیری. According to this theory, the language evolved from grunts, groans and snorts evoked by heavy physical labor. ہم جب کوئی جسمانی مشقت کرتے ہیں تو جو آوازیں ہم پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں تھکاوٹ کی بھی ہیں, زور لگانے کی بھی آواز ہیں, درد بھری آوازیں بھی ہیں, وہ اس سے جو ہے یہ لینگویج بنتی چلی گئی. Though this notion may account for some of the rhythmic features of language, it does not go very far in explaining where words come from. So اس کو بھی قابل قبول نہیں سمجھا جاتا. اب یہ چند جو اسپیکولیٹو تھیریز ان کو ہم کہہ سکتے ہیں, لینگویج کیسے مہر وجود میں آئی, لینگویج کیسے شروع ہوئی, اس کے اوپر تھیریز ہیں. یعنی تھیریز تو ایک فنامنا کو ڈسکرائب کرتے ہیں, ہر بندہ اپنا اوپینین دیتا ہے اس فنامنا کو ڈسکرائب کرنے میں, تو وہ آئیں وہ کچھ تسلی بخش نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں جو ہے جو ہم ڈسٹنٹ پاسٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ اس کے اوپر کوئی ریکارڈڈ ہسٹری نہیں ملتی کہ لینگویج کیسے ڈیولپ ہوئی. اب ہم اس کے جو ہے ڈسکشن کے ایک اور حصے کی طرف آ رہے ہیں, جو ہے کہ ایکسپریسو لینگویج اسیسمنٹ کیسے کی جاتی ہے. ایکسپریسو لینگویج اسیسمنٹ کیسے کی جاتی ہے. سو لینگویج کے جیسے ہمیں پتہ ہے دو مین حصے ہیں, ایکسپریسو لینگویج اور ریسیپٹیو لینگویج.
ایکسپریسو لینگویج یہ ہے کہ ہم کیسے جو ہے نا جو ہم اپنا بولتے ہیں یا اپنی لینگویج سے ہم اپنے مافی ضمیر بیان کرتے ہیں، وہ ایکسپریسو پارٹ. اور ریسیپٹیو پارٹ یہ ہے کہ جب کوئی اور بول رہا ہو تو اس کو جو ہم انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں سمجھتے ہیں وہ ہے ریسیپٹیو پارٹ. ٹھیک ہے. سو پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپریسو لینگویج اسیسمنٹ کیسے کی جاتی ہے. یہ خاص طور پہ ہم جو ہے وہ جو اسپیچ تھراپسٹ ہیں یا اسپیچ پیتھولوجی والے ہیں، وہ جب بھی کوئی کسی کو لینگویج کے ایشوز ہوتے ہیں یا ڈیلیڈ مائل سٹونز ہوتے ہیں تو ان کے لیے سائنٹیفک اسیسمنٹ کی جاتی ہے لینگویج کے ان کی حوالے سے. تو دونوں ایکسپریسو لینگویج کی بھی اسیسمنٹ ہوتی ہے اور ریسیپٹیو لینگویج کی بھی اسیسمنٹ ہوتی ہے، جس کے اب سائنٹیفک طریقے میں جو ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہیں. So an expressive language assessment assesses a child's spoken language skills. It looks specifically at three areas that are a part of spoken language. تین خاص طور پہ اس کے جو ایریاز ہیں لینگویج کے، ہمیں پتہ ہے کہ 5 کمپوننٹ ہیں لینگویج کے. 3 کمپوننٹ کے اوپر خاص طور پہ اس کو جو ہے نا ہم اس کو بچے کو اسیس کرتے ہیں سیمینٹکس کے حوالے سے، مارفالوجی کے حوالے سے اور سنٹیکس کے حوالے سے. یہ تینوں کی ورڈز ہیں. ان کے اوپر ہم نیکسٹ جو حصہ ہے اس کا ڈسکشن کا، اس میں ہم ان کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے. فی الحال اتنا کافی کہ جو ایکسپریسو لینگویج کو ہم جب اسیس کرنے جاتے ہیں تو خاص طور پر ان 3 اسپیکٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ اس میں کتنا اس کا کیا معیار ہے. Speech and language therapists work with children ظاہر ہے اور develop their expressive language skills to the best of their ability. اگر وہ پہلے اسیس کرتے ہیں ان کی ایکسپریسو لینگویج کا لیول کیا ہے اور پھر ظاہر ہے اس کے اوپر بیس کر کے ڈائیگنوز کر کے اگر کوئی ڈس آرڈرز ہیں تو ان کو ریموو کرتے ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس ٹیسٹ وائی دس ٹیسٹ از پرفارم ابھی پارشلی میں بات کر چکا ہوں. An expressive language test assessment is more suitable for children and young people who have difficulty being understood due to limited vocabulary. Vocabulary یا ان کی کم ہے یا jumbled sentences آپس میں گڑمڑ کرتے ہیں. Speech, sounds اور pronunciation کی difficulties ہیں. Being non-verbal or having delayed mild speech ہے اور sequencing narratives ہے. سو یہ اگر پرابلمز ہو تو اسیسمنٹ ضروری سمجھا جاتا ہے. اور لیکن کی کیسے جاتی ہے، جیسے میں نے کہا اب اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ آ گئے ہیں جو ہمارے پاس. ڈورنگ این ایکسپریسو لینگویج اسیسمنٹ وی لک at how a child or young person communicates using their words and compare it against their level of understanding. The assessment will involve age appropriate، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے جی کہ ایج اپروپریٹ کمپریہنشن. ہر بچے کی 3 سال کے بچہ، 5 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، ان کی جو کمپریہنشن ہے وہ ایج اپروپریٹ ظاہر ٹیسٹ ہوں گے ان کی. اور ریپیٹیشن اور ڈسکرپٹیو ایکٹیویٹیز، یہ دی اسیسمنٹ ول انوالو آل دیز تھنگس. ریسیپٹیو لینگویج اب دوسرا پارٹ آ گیا. پہلے ہم نے ایکسپریسو لینگویج کی اسیسمنٹ کی، اب ہم ریسیپٹیو لینگویج کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں. A receptive language assessment assesses a child's understanding of spoken language. It looks at a range of areas including understanding of different words, instructions, a range of sentences, structures and abstract language. اب یہ جو ہے کوئی بچہ کس حد تک سمجھ رہا ہے الفاظ کو، ہدایات دی جا رہی ہیں جو اس کو آرڈرز دیے جا رہے ہیں ان کو، اور پھر ان کے وہ کس حد تک لینگویج کے اسٹرکچر کو سمجھتا ہے، لینگویج کے الفاظ کو سمجھتا ہے. یہ جو ہے بھی دوسرا ایک حصہ ہے جس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. اب آرٹیکولیشن اسیسمنٹ خاص طور پہ دی آرٹیکولیشن اسیسمنٹ ٹول کٹ ATT is an individually administered clinical tool for screening, identification, diagnosis and follow-up evaluation of articulation skills. اس میں جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آرٹیکولیشن کے ساتھ تک جو ہے نا وہ اس کا معیار کیا ہے اور کوئی اس کو آرٹیکولیشن کے ڈس آرڈرز تو نہیں ہے.
ATT can be used with individuals of all ages. Diagnostic evaluation of articulation and phonology. DEAP evaluates articulation and phonological process using a diagnostic screen, a diagnostic articulation assessment, a diagnostic phonology assessment, and an oral motor screen. یہ کچھ سائنٹیفک ٹرمز آ گئی ہیں. اس لیول کے اوپر ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کیونکہ یہ ٹپیکلی اب ایک پروفیشنل اسپیچ تھراپسٹ کا فیلڈ آ جائے گا. اس حد تک جاننا ہمیں اسپیشل ایجوکیٹرز کو کافی ہے کہ ہم جب اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ریسیپٹیو ایکسپریسو اور آرٹیکولیشن اسیسمنٹ یہ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں. اور ریسیپشن اینڈ اور ایکسپریسو لینگویج اسیسمنٹس کے حوالے سے تھوڑا سا اور بتا دیا جائے کہ ریسیپشن اینڈ اور ایکسپریسو لینگویج اسیسمنٹ دیٹ پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ دا چائلڈز انڈرسٹینڈنگ اینڈ یوز آف increasingly complex aspect of one or more of the 5 areas of language being tested. اب یہ جب دونوں مل کے آپ دیکھیں ایکسپریسو کو اور ریسیپٹیو کو اور ایکسپریسو لینگویج کے اسیسمنٹ تو پھر لینگویج کے جو تقریباً سارے کمپوننٹس ہیں فینالوجی مارفالوجی سینٹیکس سیمینٹکس اور پریگمیٹکس ان تمام کا ہم جو ہے نا احاطہ کرتے ہیں. اس میں یہ تمام کمپوننٹس کا ہم احاطہ کرتے ہیں. اب ان جو کمپوننٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں جن کی ہم اسیسمنٹ جب ہم ڈیٹیل میں ہم جا رہے ہیں تو ان کی ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تو تھوڑا ان کے بارے میں آپ کو آگاہی ہونا ضروری ہے. فنالوجی کیا ہوتی ہے, مورفولوجی کیا ہوتی ہے, سینٹیکس کیا ہوتا ہے, سیمیٹکس اور پریگمیٹکس کیا ہوتا ہے. سو آنے والے اب جو حصہ ہے ڈسکشن کا اس میں ہم ان 5 ٹرمینالوجیز کو ہم ایکسپلین کریں گے جن کو الٹیمیٹلی ہم نے اسیس کرنا ہوتا ہے. پہلے ہم فرق بتا دیں فونالوجی اور فونیٹکس میں کیا فرق ہے. فونیٹکس از دا اسٹڈی آف ہیومن ساؤنڈس اینڈ فونالوجی از دا کلاسیفیکیشن آف ساؤنڈس. ٹھیک ہے جی. اب فونیٹکس میں جو لفظ ہے دا ورڈ فون مینس ساؤنڈ and tics means scientific or systematic study. It is general study of all human speech sounds and how they are produced, transmitted and received. اب phonetics جو ہے وہ بیسیکلی ساؤنڈس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے اور ان کی کلاسیفیکیشن کیا ہوتی ہے, ان کا استعمال کیا ہوتا ہے, یہ آپ کو پھر سے ہم دکھا دیں جو ہے. تو phonetics یہ اٹ از جنرل اسٹڈی آف آل ساؤنڈ. اب اس کی مزید 3 برانچز ہیں جی. آرٹیکولیٹری فونیٹکس, آڈیٹری فونیٹکس اور اکوسٹک فونیٹکس. آرٹیکولیٹری فونیٹکس, آڈیٹری فونیٹکس اور اکوسٹک فونیٹکس. تھوڑا ان کے بارے میں. آرٹیکولیٹری فونیٹکس اٹ از کنسرنڈ ود دا پوزیشن اینڈ موومنٹ آف لپس, ٹنگس and other speech organs in producing a speech. ہمیں پتہ ہے اسپیچ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے. اسپیچ کے لیے اسپیچ آرگنز کا بھی ہمیں پتہ ہے جس میں یہاں پہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ریسپائریٹری آرگن ہے, فونیٹکس آرگن ہے, آرٹیکولیٹرز ہیں وغیرہ, ریزونیٹری سسٹم ہے, یہ سارے. ہم اس میں جو آرٹیکولیٹرز ہیں وہ جو خاص طور پہ اسپیچ آرگنز ہیں جیسے ٹنگ ہیں, لپس ہیں, یہ سب ہے. تو ان سے جو ڈیل کرتا ہے اس کو ہم آرٹیکولیٹری فونیٹکس کہتے ہیں. اب آڈیٹری فونیٹکس کیا ہوتی ہے. آڈیٹری فونیٹکس از دا اسٹڈی آف ہیئرنگ اینڈ دا پرسیپشن آف اسپیچ ساؤنڈ جی. اور اکوسٹک فونیٹکس کیا ہوتی ہے. دس برانچ آف فونیٹکس از کنسرنڈ with the properties of sound waves. It studies the physical properties of speech sounds as transmitted between the mouth and the ear. اب جب ہم اسپیچ کی بات کرتے ہیں, ایکسکیوز می, ساؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں پچ آ جاتی ہے جی. 3-4 چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے. پچ, ٹون, اسٹریس اور انٹونیشن. تو تھوڑا اس کے بارے میں کیونکہ ابھی ہم فونیٹکس کے اوپر بات کر رہے ہیں. پچ
Pitch in speech is the relative highness or lowness of a tone as perceived by the ear. ٹھیک ہے. Pitch is used as an essential component of the pronunciation. جب آپ ساؤنڈ پروڈکشن کی فونیٹکس کی بات کرتے ہیں تو ہم پچ کے اوپر خاص توجہ دیتے ہیں. ٹون, اب ٹون کیا ہے؟ ٹون ان لنگوسٹکس از اے ویریشن ان پچ آف وائس وائل اسپیکنگ. ٹھیک ہے جی. تو پھر اسٹریس کیا ہے؟ اسٹریس از اے ٹرم یوزڈ ان فونیٹکس ٹو ریفر ٹو دا ڈگری آف فورس. آپ کس چیز کے اوپر کتنا اسٹریس دیتے ہیں یہ اس زبان کے ماہر آپ کو بتائیں گے. اور یہ بھی جو ہے پرفیکٹ اگر آپ اسپیچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پچ, ٹون اور اسٹریس یہ جو ہے اس کے لینگویج کے رولز کے مطابق ہونے چاہیے. انٹونیشن از اے پچ ویریشن ایٹ سینٹینس لیول. اب یہ جو ہے نا انٹونیشن تھوڑا سا آگے اس کا ٹرم ہے, یعنی ایک فقرے کی ادائیگی میں آپ جو پچ کو ویریٹ کرتے ہیں اس سے اس کے معنوں میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. It is the way the pitch of your voice goes up and down as you talk or reciting something by singing it. یہاں تک تو اب نے بات کر لی فونیٹکس کی. اب دوسری امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے لینگویج ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, وہ ہے مارفالوجی. مارفالوجی کیا ہے جی؟ اٹ از کمبینیشن آف ٹو گریک ورڈز, مارف اور آلوجی. مارف کا مطلب ہے شیپ اور فارم, اور آلوجی کا مطلب ہے اسٹڈی آف سم تھنگ. دا اسٹڈی آف ورڈ از نون ایز مارفالوجی. جی الفاظ کیسے بنتے ہیں؟ الفاظ بنتے ہیں مارفیمز کے ساتھ. مارفیمز آر دا smallest meaning bearing unit of a language. Smallest meaning bearing unit of a language. As small as further division of the units is not possible. اس سے اگر اس کو مزید ڈیوائڈ کریں گے تو اس کے معنی بگڑ جائیں گے یا معنی نہیں رہیں گے. Word formation and inflection. Word formation is a process where one combines two complete words, whereas an inflection you can combine a suffix with some verb to change its فارم. اب یہ الفاظ کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے اس میں تھوڑا سی ٹیکنیکل ٹرم آ گئی ہے. اور انگلش میں جو ورڈ فارمیشن ہوتی ہے, کائنیج ہوتی ہے, بورنگ ہوتی ہے, مالکا ہوتا ہے, کمپاؤنڈ ہوتا ہے, ڈیریویشن ہوتی ہے, بلینڈنگ ہوتی ہے, بیک فارمیشن ہوتی ہے, کنورشن ہوتی ہے, ایکرونیم ہوتے ہیں اور انیشیلزم ہوتا ہے. یہ کسی زبان میں جو الفاظ کیسے فارم ہوتے ہیں یہ انگلش کے حوالے سے کم از کم یہ ہمیں اس نے 12 جو ہے نا وہ فارمیشن بتا دی ہیں. اور ابھی یہ ہر ایک کے اوپر ایک ایک جو ہے نا آپ کو سلائیڈ ملے گی. اس میں ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن نہیں کرنے جا رہا کیونکہ وقت زیادہ لگے گا. اس میں اس کے اوپر لنگوسٹک کے نام سے میری ایک موجود ہے, ایک نہیں بلکہ 5 موجود ہیں وہ ویڈیوز, لنگوسٹک پارٹ 1, 2, 3, 4 and 5. اس میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے پھر میں صرف سیل تھرو کرتا جاؤں گا. It is the word formation process of inventing entirely new word. کیسے الفاظ بنتے ہیں جی کائنیج میں, جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قائم ہوئے. بورنگ کیسے ہوتی ہے؟ دوسری لینگویجز سے بورنگ ہوتے ہیں الفاظ اور اس زبان میں ڈھل جاتے ہیں. یہ اس کی کچھ مثالیں ہیں. آپ اگر میں جلدی جا رہا ہوں تو آپ ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ ایک اور تیسرا طریقہ ہے جس سے جو ہے نا وہ ورڈ فارمیشن ہوتی ہے کسی زبان میں. یہ مارفالوجی کے سیکشن کے اندر ہم بات کر رہے ہیں. جیسا میں نے کہا اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو لنگوسٹک کے اوپر میرے چینل کے اوپر 5 ویڈیوز پڑی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. کمپاؤنڈنگ کا ایک طریقہ ہے جی. 2 الفاظ ہیں, ہینڈ اور بیگ مل کے ہینڈ بیگ بن گیا, وال اور پیپر وال پیپر بن گیا. ڈیریویشن کرتے ہیں جی.
the most common words for formation process. اور ڈیریویشن کیسے ہوتا ہے، سامنے پریفکس لگا دیا یا آخر میں سفکس لگا دیا، یوزول کا ان یوزول بن گیا، پروننس کا مس پروننس بن گیا، بلینڈنگ کر لیتے ہیں جی، بریک جیسے برنچ بن گیا بریک فاسٹ اور لنچ کو ملا کے، سموک اور فاگ کو ملا کے جیسے آج کل سموک بن رہے بلینڈنگ ہو گئی ہے جی، بیک فارمیشن ہے جی، ٹیلی ویژن ٹیلی وائز، ڈونیشن ڈونیٹ، یہ کنورشن ہو گئی جی، یہ مارفالوجی کے انڈر آ رہا ہے جی، کیسے کہ ورڈز کیسے فارم ہوتے ہیں جی۔ اچھا، اب ہم اگلے سیکشن حصے کے اوپر آ رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے فونالوجی کی بات کی ہے اور فونیٹکس کی بات کی اور مارفولوجی کی بات کی ہے۔ اب ہم اگلے مین سیکشن کے اوپر لینگویج کے آ رہے ہیں کہ سینٹیکس کیا ہوتا ہے۔ سینٹیکس از اے ٹرم فرام اینشینٹ گریک ورڈ سینٹیکسز، جس کا مطلب ہے جو ہے سو ان دا فیلڈ آف لینگوسٹک سینٹیکس از دا order or arrangement of words and phrases to form proper sentences۔ کسی زبان میں سادہ ترین الفاظ میں آپ سے بات کر لیتے ہیں جی، کسی زبان میں فکرے کیسے بنتے ہیں جی، ان کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے جی فکروں کی، کیونکہ ابھی تک ہم نے ساؤنڈز کی اور الفاظ کی بات کی ہے۔ اب ساؤنڈ اور الفاظ جو ہے نا اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جب تک وہ ایک خاص ترتیب میں جو ہے وہ نہیں ہوں گے تو وہ ہمیں اس کا پورے فکرے کا جو ہے نا ہمیں نہیں بن سکے گا، ٹھیک ہے۔ سو syntax is the study of how words and morphemes combine to form larger units such as phrases or sentences۔ ابھی بات کر لی، we need word order and agreement among various constituents of a sentence۔ syntax is not concerned with meaning جی، یہاں پہ بات کلیئر کر دیں، میننگ جو ہے وہ ہم سیمینٹکس میں آئے گا، سینٹیکس میں ہم سینٹینس کی فارمیشن کی بات کر رہے ہیں جی۔ اب ہم سیمینٹکس کے اوپر آ گئے، جو چوتھا مین جو ہے وہ حصہ ہے لینگویج فارمیشن لینگویج کا۔ اس میں سیمینٹکس جو ہے، دی ٹرم سیمینٹکس از ڈیرائیوڈ فرام گریک ورڈ دس، اور ایکچوئل سیمینٹکس از دا اسٹڈی آف میننگس۔ کسی زبان میں جو الفاظ ہیں ورڈز ہیں وہ کس معنوں میں ادا ہوتے ہیں، اور ان کی اس کی اسٹڈی کو ہم جو ہے وہ سیمینٹکس میں شمار کرتے ہیں۔ This branch deals with the study of meanings, changes in the meaning, and the principles that govern the relationship among sentences, words, and their meanings۔ So semantics کیا ہوئی جی؟ Focuses on how meaning is constructed, interpreted, clarified, obscured, illustrated, simplified, negotiated, contradicted, and paraphrased۔ الفاظ جو معنی ہے اس کے تمام اسپیکٹ کو ہم جو ہے وہ اس جو لینگویج کی برانچ ہے سیمینٹکس اس میں ڈیل کرتے ہیں۔ سو میننگ آف میننگ جو ہے یہ میں اس کو مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ جیسے میں نے کہا آپ میری وہ ویڈیوز کا سیٹ جو ہے لنگوسٹک کے اوپر 5 ویڈیوز کا سیٹ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ اتنا بتانا کافی ہے کہ میننگ جو ہے جو سیمینٹکس ہوتا ہے وہ ڈیل کرتا ہے میننگس کے ساتھ، اور یہ ایگزامپلز ہیں، اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ بیسک ایریاز آف سیمینٹکس جو ہے نا، لیکسیکل سیمینٹکس، دا میننگ آف ورڈز اینڈ دا میننگ آف ریلیشن شپ امنگ ورڈز، اور فریزل اور سینٹینشیل semantics, the meaning of syntactic units larger than the word جو phrase یا sentence form میں ہے، اور pragmatics, the study of how context affects the meaning۔ کسی لفظ کو کسی خاص کنٹیکسٹ میں استعمال کیا جائے تو اس کے معنی وہ اور ہوں گے، جو ابھی ہم یہاں پہ ڈیل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آخری سیگمنٹ ہے لینگویج کے حوالے سے، pragmatics۔ Pragmatics is the study of meaning but in a discourse۔ It deals with the study of meaning in the context of an utterance, which is often termed as contextual meaning۔
Thus pragmatics is the study of implied meaning. اب بڑی سمپل سی ایگزامپل سے بات میں کلیئر کر دوں. لفظ کوئی بندہ کہتا ہے ایکسکیوز می. اب ایکسکیوز می کو اگر اس کا ڈکشنری میننگ دیکھا جائے تو اس کا مطلب مجھے معاف کرو. لیکن ایک کراؤڈ میں بندہ جا رہا ہے اور کہتا ہے ایکسکیوز می تو اس کا مطلب ہے رستہ دو. یہ پریگمیٹکس ہے جی کہ یہاں پہ ایکسکیوز می کا مطلب ہے رستہ دو. Unlike semantics, which generally examines the literal or conceptual meaning of the word or utterances, pragmatic focuses on the communicative intentions of the speaker. اس کے لفظ کی میننگ کے اوپر ہم نہیں جاتے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ادا کرنے کا مقصد کیا تھا. اب سیمینٹکس اور پریگمیٹکس میں آپس میں تھوڑا سا کمپیریزن ہو جائے گا. Semantics is study of words and their meanings in language, or pragmatics is study of words and their meaning in language with concern to their context. Semantics focuses mainly on the significance of meaning of words in literal sense, or pragmatics additionally focuses on meaning of words according to the context or inferred meaning as well. اور پھر سیمینٹکس جو ہے اسٹڈیز دا لٹرل میننگ جبکہ پریگمیٹکس اسٹڈیز دا انٹینڈیڈ اور دا انفرڈ میننگ ایز ویل. گاڈ بلیس یو جی.